बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज और मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। आज की इस रूहानियत से भरी वीडियो में मैं आपको एक ऐसी इबादत के बारे में बताने जा रही हूँ जो बंदे को अल्लाह ताला के सबसे करीब कर देती है। एक ऐसी नमाज जो रात की तन्हाई में जब हर तरफ खामोशी छाई होती है, जब दुनिया गहरी नींद में सोई होती है, उस वक्त एक बंदा उठता है, वुजू करता है और अपने रब के सामने सजदे में गिर जाता है। वो इबादत है नमाज तहज्जुद। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, तहज्जुद की नमाज ना सिर्फ एक नफल नमाज है, बल्कि ये महबूब बंदों की पहचान है। ये वो नमाज है जिसे अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं छोड़ा करते थे। कुरान मजीद में खुद अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी से फरमाते हैं, वमिनन नैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लका असा अन यबअसका रब्बुका मकामन महमूदा। और रात के एक हिस्से में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो, तुझे तेरा रब एक मकाम महमूद अता फरमाएगा। ये नमाज ऐसी है कि जो बंदा इसे अपने मामूल का हिस्सा बना लेता है, उसके सीने को अल्लाह नूर से भर देता है, उसकी दुआओं में असर आ जाता है, उसकी बातों में वजन आ जाता है, उसकी ज़िंदगी से बेसुकूनी, फिक्र, गम, तंगी सब कुछ खत्म होने लगता है। मेरे अजीज नाजरीन, अगर आप तहे दिल से तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं और उस नमाज के दौरान आपको कुछ खास एहसास और रूहानी कैफियत महसूस होती है, तो यकीन जानिए आप अल्लाह ताला के खास बंदों में से हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको खास 7 निशानियां बताने वाली हूं जो इस बात की खुली दलील हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राजी है, आपसे मोहब्बत करता है और आपको अपना बना चुका है। अगर ये निशानियां आपकी ज़िंदगी में पाई जाती हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी तमाम परेशानियां, दुख दर्द और रुकावटें ख़त्म होने के करीब है, राहें खुलने वाली हैं, रहमतें उतरने वाली हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस मोहब्बत भरी रूहानी सफ़र की। मैं चाहती हूँ कि आप बहुत तवज्जो के साथ, पूरे इत्मीनान और दिल की गहराई से इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। शायद इस वीडियो में बताई गई कोई एक बात, कोई एक निशानी आपके दिल को छू जाए, आपकी रूह को झंझोड़ दे और आपकी किस्मत का दरवाज़ा खोल दे। पहली निशानी, तहज्जुद की तौफीक मिलना। अगर आपकी आँख हर रात उसी वक्त खुलती है जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी होती है, जब इंसान सबसे ज़्यादा अपने बिस्तर से मोहब्बत करता है, जब थकावट बदन पर हावी होती है, जब नींद का गलबा सबसे ज़्यादा होता है और उस वक्त आप अपनी आंखें खोलते हैं, तो ये कोई आम बात नहीं होती। आपका दिल अल्लाह की याद से बेदार होता है। आप सोचते हैं कि थोड़ी देर और सो लूँ, लेकिन फिर आपके दिल में कोई आवाज़ गूंजती है, तेरा रब तुझे पुकार रहा है। आप चुपचाप उठते हैं, कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, एक खामोश कदम अपने रब की तरफ। वो ठंडी रातें, वो चुपचाप वुजू करना, वो ठंडा पानी और फिर वो सजदा जिसमें कोई नहीं जानता कि आपने क्या मांगा, लेकिन अल्लाह जानता है कि आपकी आंखों से बहने वाले आंसू सिर्फ उसी के लिए हैं। आपका उठना इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि अल्लाह ताला ने आपको चुना है। उसने आपको उन खास बंदों में शामिल कर लिया है जिनसे वो राज की बातें करता है, जिन्हें वो रात के सुकून में बुलाता है जब सारी दुनिया उससे गाफिल होती है। कितने लोग होंगे जो सोने से पहले अलार्म लगाते हैं मगर उठ नहीं पाते। कितनों की नीयत होती है कि वो तहज्जुद पढ़ेंगे मगर नींद भारी पड़ जाती है, मगर आप उठते हैं। ये आपकी कोशिश नहीं, ये अल्लाह की बुलावट है। तहज्जुद की नमाज कोई आम नमाज नहीं, ये अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान होने वाला वो लम्हा है जब हर दरवाज़ा बंद होता है मगर एक दरवाज़ा खुला होता है, अर्श का दरवाज़ा। हदीस में आता है, हर रात जब 1/3 हिस्सा बाकी रहता है तो अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पर
تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگے تاکہ میں اسے بخش دوں۔ اور اس وقت آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو سوچئے آپ کس مقام پر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں تہجد کی توفیق مل رہی ہے تو یقین کر لیجئے آپ اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ دوسری نشانی، تہجد کی ہر رکعت میں دل کا لگنا، سجدے میں روح کا پگھل جانا۔ جب کوئی بندہ رات کے سناٹے میں اٹھ کر وضو کرتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے اکیلے کھڑا ہوتا ہے تو وہ محض نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، وہ اپنے رب سے روح کا رشتہ تازہ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ تہجد کی رکعتیں آپ کے دل کو راحت دیتی ہیں، جب آپ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں تو آپ کی روح پگھلتی ہے، اور جب آپ سجدے میں جھکتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ساری پریشانیاں اس سجدے میں بہہ گئی، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا اشارہ ہے، کیونکہ ہر کوئی سجدے میں سر تو جھکا سکتا ہے لیکن ہر کسی کی روح جھکتی نہیں۔ اگر آپ سجدے میں روتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور اپنے رب سے بات کرتے ہوئے سکون محسوس کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ آپ کو اپنا محبوب بندوں کی فہرست میں شامل کر چکا ہے۔ یہ لطف، یہ سکون، یہ دل کی لگن، یہ سب اللہ کی محبت کی نشانی ہیں۔ تیسری نشانی، تہجد چھوٹنے پر دل کا بے چین ہونا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل کو اپنی یاد کے لیے نرم اور پسیجنے والا بنا دیتا ہے، اور جب یہ دل رات کے تنہائیوں میں سجدے کا عادی ہو جائے اور پھر کوئی رات ایسی آئے جب وہ سجدہ چھوٹ جائے تو دل میں ایک عجیب سی بے چینی اٹھتی ہے، جیسے کوئی اپنا بہت عزیز کہیں دور چلا گیا ہو، جیسے روح میں کوئی خالی پن بھر گیا ہو۔ اگر آپ بھی اس وقت کو ترستے ہیں جب ساری دنیا سوئی ہو اور آپ اٹھ کر وضو کریں یا نماز پر سجدہ کریں اور رب سے سرگوشی کریں تو یقین مانیے یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک بہت بڑی رحمت کی نشانی ہے۔ جب تہجد چھوٹتی ہے تو آپ کا دل بھاری ہو جائے، آنکھیں بھیگی رہے اور زبان بار بار یہی کہے، یا اللہ آج تجھ سے بات نہ کر سکا، آج تیرے در پر سر نہ جھکا سکا، تو سمجھ لیجئے اب اللہ نے آپ کی روح کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تہجد کی نیت سے سوتا ہے لیکن نیند کی وجہ سے اٹھ نہیں پاتا تو اللہ اسے بھی وہی ثواب عطا کرتا ہے، اور اس کی وہ نیند اللہ کی طرف سے ایک صدقہ بن جاتی ہے۔ سوچئے کیسا رحم والا رب ہے، ارادہ بھی کر لو تو بھی ثواب مل جاتا ہے، لیکن اگر اس ثواب کے باوجود آپ کے دل میں اداسی ہو، افسوس ہو، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب آپ کی روح بھی اللہ کی یاد میں رس گھول چکی ہے۔ یہ افسوس، یہ بے چینی اللہ کی طرف سے آپ کے دل پر دستک ہے، یہ کہہ رہی ہے میں تجھ سے راز و نیاز سننے کا عادی ہو چکا ہوں، اب بنا تیری پکار کے چین نہیں آتا۔ چوتھی نشانی، قرآن کی تلاوت میں لطف آنا۔ اگر آپ تہجد کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور جب زبان سے اللہ کا کلام نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے دل کی گرہیں کھل رہی ہیں، جیسے ہر لفظ روح کو سکون دے رہا ہے۔ جب آپ سورہ یاسین، سورہ مزمل یا سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں اور الفاظ زبان سے نہیں دل سے نکلتے ہیں اور آپ کو یہ محسوس ہو کہ جیسے اللہ تعالیٰ خود سن رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ کوئی عام لطف نہیں، یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ اگر دل چاہتا ہے کہ قرأت اور لمبی ہو جائے، سجدہ دیر تک چلتا رہے اور تلاوت رکنے کا نام نہ لے تو یہ اس روح کی نشانی ہے جو اب اللہ سے جڑ گئی ہے۔ قرآن میں ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًا۔ جب رحمان کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ اگر آپ بھی قرآن کی تلاوت میں یہی محسوس کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ پانچویں نشانی، تسبیح میں دلی سکون محسوس ہونا۔ ناظرین، جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔
اور اگر اس سجدے میں، اس رکوع میں یا قیام کے وقت جب آپ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، تو ہر لفظ سیدھا دل پر اثر کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ الفاظ زبان سے نہیں دل سے نکل رہے ہوں۔ تو سمجھ لیجئے یہ معمولی بات نہیں۔ جب دل تسبیح کے ایک ایک لفظ میں ڈوب جائے اور بار بار پڑھنے کا جی چاہے اور آپ کو لگے کہ یہ الفاظ آپ کی روح کو سکون دے رہے ہیں، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کا مالک ہے۔ جب وہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کی عبادت میں لذت ڈال دیتا ہے، پھر وہ سجدے لمبے لگنے کے بجائے ہلکے لگتے ہیں، وہ رکوع بوجھ نہیں لگتے، بلکہ دل کہتا ہے کہ یا اللہ یہ وقت کبھی ختم نہ ہو۔ ایسے سکون کو دنیاوی مال سے نہیں خریدا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ صحابہ کرام کو لگتا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے نہ گئے ہوں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں اپنے رب سے لطف اٹھاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ بھی سجدے میں تسبیح پڑھتے ہوئے یہی محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت میری روح کو سکون مل رہا ہے، مجھے اللہ کے قریب ہونے کا احساس ہو رہا ہے، تو یقیناً یہ وہ دل ہے جس سے اللہ راضی ہے۔ چھٹی نشانی، دعا کرتے ہوئے اپنے گناہوں کا گہرا احساس اور دل سے رونا۔ اگر آپ اکیلے رات کی تنہائی میں تہجد کے سجدے میں سینہ زمین سے لگائے روتے ہیں اور وہ رونا صرف کسی مشکل یا پریشانی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس رونے میں اپنے گناہوں کی شرمندگی ہوتی ہے، بیتے ہوئے برے کام یاد آتے ہیں اور دل بار بار کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، میں نے تیری نعمتوں کی قدر نہیں کی، میں نے گناہ پہ گناہ کیے، میں نے اپنے نفس کی بات مانی لیکن تیری نہ مانی۔ جب دل بار بار پچھتاوے سے کانپتا ہے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلتے ہیں اور زبان پر بار بار استغفر اللہ آ رہا ہو، تو سمجھ جائیے کہ یہ معمولی بات نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر رحمت کی نظر کر دی ہے۔ یہ اس توبہ نصوح کی شروعات ہوتی ہے جو بندے کو اللہ کے بے حد قریب کر دیتی ہے۔ جب دعا میں گناہوں کی یاد سے دل بھاری ہو جائے اور الفاظ نہ نکلے، صرف آنسو گرے، تو یہ دعا کی سب سے اونچی شکل ہوتی ہے۔ یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے گواہ رہو میرا یہ بندہ آج سچے دل سے میرے پاس لوٹا ہے، میں اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ ایسی دعا، ایسا سجدہ اور ایسا رونا اس رب کے بے حد قریب ہونے کی سب سے گہری نشانی ہے۔ ساتویں اور آخری نشانی، دعا میں آنسو بہہ جانا۔ اگر آپ اکیلے میں، خاص کر آخری پہل کی اس مقدس گھڑی میں جب پوری دنیا گہری نیند میں ہوتی ہے، آپ سجدے میں ہو یا ہاتھ اٹھا کر اللہ کو پکار رہے ہو اور اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، تو سمجھ لیجئے یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اس رب کی طرف سے ایک بے حد خاص عنایت ہے، کیونکہ رونا صرف آنکھوں کا نہیں ہوتا، یہ اس دل کی گواہی ہوتی ہے جو ٹوٹ چکا ہے مگر رب سے امید نہیں توڑی۔ یہ آنسو اس روح کی گہرائی سے نکلتے ہیں جو گناہوں سے تھک کر توبہ کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر رات کی نماز اور دعا پوری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ اس وقت رب اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتا ہے، وہ خود آواز لگاتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اسے روزی دے دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ اور اگر آپ اس گھڑی میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے رو پڑیں، اگر آپ کے آنسو آپ کے سجدے کو بھی نم کر دے، تو سمجھ لیجئے کہ رب العزت نے آپ کی بات سن لی ہے اور اس کا رحم آپ کے دل پر اتر چکا ہے۔ رونا وہ بھی صرف اللہ کے لیے
یہ اس بات کی سب سے بڑی علامت ہے کہ رب آپ سے راضی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اسی کی رحمت میں آ جائے۔ آخر میں دعا: اے میرے پیارے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے جن کی راتیں تیری یاد میں بھیگتی ہیں، جن کی آنکھیں سجدوں میں نم رہتی ہے، جن کے دل تیری محبت میں جلتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں رات کی اس پاک نماز سے ہمیشہ وابستہ رکھ، ہمیں دنیا کی فکر سے زیادہ آخرت کی فکر ادا کر، ہمیں تجھ سے ڈرنے والا، تجھ سے محبت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، تو ہمارے گناہوں کو ایسا معاف کر دے جیسے ماں اپنے بھولے بکھرے بچے کو گلے لگا لیتی ہے۔ ہمیں وہ دل دے دے جو تیرے لیے دھڑکے، وہ زبان دے دے جو تیرا ذکر کرے، وہ آنکھیں دے جو تیرے ڈر سے رو پڑے۔ یا رب العزت، ہمارے دلوں سے گھمنڈ، ریا اور بری نیت کو نکال دے۔ ہمیں ایسی نمازیں عطا کر جو تجھ تک پہنچے، ہمیں ایسی دعائیں عطا کر جو تیرے دربار میں قبول ہو جائے۔ اور اے مالک کل، جس نے ہمیں آج اس ویڈیو کے ذریعے تیری طرف بلایا، تو اسے اس عمل کی برکت سے دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کر، ہمیں نیک راستوں پر چلا، توبہ کی طرف راغب کر، اور جب موت آئے تو تیرے نام کا ذکر ہماری زبان پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔